अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों खैरियत से होंगे। चैनल पर नए दोस्तों का खैर मकदम और अपनी राय भी ज़रूर भेजिएगा। आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैं कभी कभी अपनी लाइब्रेरी से किसी किताब का और उसके मुसन्निफ़ का आप लोगों से तारुफ करवाती हूँ। तो आज ये किताब मैंने ली है, इसका नाम है मुसाफ़तें और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद फ़ारिग बुखारी। इस किताब के बारे में ये सवाने उम्री है, याददाश्तों पर मबनी किताब है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये बताऊँ कि सैयद फ़ारिग बुखारी बाएं बाजू के तरक्की पसंद शायरों की फहरिस्त में बहुत बड़ा नाम है। अयूब खान के दौर में अपनी मज़ाहमती शायरी पर इन्होंने ज़िंदगी के बहुत से साल जेल में गुजारे हैं और इनका प्रेस भी जब्त कर लिया गया था। ये मैं आपको इस किताब में से एक छोटा सा पैराग्राफ भी सुनाती हूँ जो इनकी अपनी तहरीर है कि जब अयूबी मार्शल्ला के दौरान भुट्टो की तहरीक शुरू हुई तो मैंने मार्शल्ला के खिलाफ लिखना शुरू किया। जनरल शेर अली खान उन दिनों वजीर इत्तलात था और पीपल्स पार्टी का नौजवान और शेर दिल रहनुमा हक नवाज गंडापुर शहीद कर दिया गया। पूरे मुल्क में इसी का चर्चा था कि हक नवाज गंडापुर को हुकूमत ने मरवाया है। मैंने इरशाद राव के तरक्की पसंद मजल्ले अल फतह में एक नज्म लिखी जो यूं थी, गंडापुर का लहू रायगा नहीं जाएगा, बेगुनाह का खून है अपना रंग लाएगा। ये एक तवील नज्म है, इसका आखिरी मिसरा पढ़ती हूँ कि ये जफाएं ये सितम कोई दिन की बात है, फैसला करेंगे हम कोई दिन की बात है, कातिलो जवाब दो खून का हिसाब दो। सैयद फ़ारिग बुखारी ने अपने हमदमे देरीना और साथी और रफ़ीक़-ए-कार और अदीब और शायर रज़ा हमदानी के साथ मिलकर सूबे सरहद यानी आज के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू और पश्तो अदब और सकाफ़त की तरक्की और तरवीज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी मुश्तरका तसानीफ़ में अदबियात सरहद, पश्तो लोकगीत, सरहद के लोकगीत, पश्तो शायरी और पश्तो नस्र शामिल हैं। और फ़ारिग बुखारी के शेरी मजमुओं में ज़ेरो बम, शीशे के पैरहन, खुशबू का सफ़र, प्यासे हाथ, आईने सदाओं के। और ये भी बताती चलूँ आपको कि ये फ़ारिग बुखारी वो पहले शायर हैं जिन्होंने आज़ाद गज़ल का तजुर्बा किया और इनकी किताब बाकायदा शाये हुई जिसका उन्वान है गज़लिया। ये मजमुआ भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अफसोस कि इस वक्त ये कहीं पीछे छुप गया है, वरना मैं आप लोगों को उसमें से कुछ पढ़कर ज़रूर सुनाती, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी सही। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ़ारिग बुखारी की और रज़ा हमदानी की बहुत सी मुश्तरका तसानीफ़ हैं, तो इसके बारे में इन्होंने फ़ारिग बुखारी साहब ने ख़ुद अपनी इस याददाश्तों में लिखा है कि हमारी बात अलग भी है और मुनफरिद भी। हमने बहुत सी किताबें मिलकर लिखी, जो पहले फ़ारिग बुखारी रज़ा हमदानी, फिर फ़ारिग रज़ा और आखिर में फ़ारिग रज़ा हो गया, यानी दोनों नाम मिलकर एक नाम हो गए। आखिर में फ़ारिग रज़ा हो गए और इसके नाम से ही शाया हुई और इसकी इतनी शोहरत हुई कि दोस्तों में हम दोनों फ़ारिग रज़ा के नाम से पुकारे जाने लगे। और ये जो रज़ा हमदानी हैं ये इनकी बेगम यानी रुक़ैया बुखारी के भाई हैं, यानी फ़ारिग बुखारी साहब के साले हैं। और ज़ाहिर अजीज़दारी तो थी, लेकिन ज़हनी तौर पर इतनी रफ़ाक़त, इतनी क़ुर्बत शायद बहुत कम लोगों को मैसर आती है जो ये इन दोनों को मैसर आए। और ये दोनों साथ भी रहे, अजीज़ भी थे और दोनों ने मिलकर अदब के फ़रोग़ में बहुत नुमाया काम किया। और ख़ुसूसन जो सूबे सरहद में जो तरक्की पसंद तहरीक थी, ये दोनों नाम फ़ारिग बुखारी और रज़ा हमदानी इस तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से हैं। रज़ा हमदानी की किताबों के बारे में इंशाल्लाह अलग बात होगी। रज़ा हमदानी सफदर के मामू भी हैं। मैं ये समझती हूँ कि मज़ाहमती शायरी में जितनी शोहरत
احمد فراز اور حبیب جالب کو ملی، فارق بخاری کو اتنی شہرت نہیں مل سکی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے موقع پر جب پہلی عید آئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے عید کارڈ پر وہ شائع کروا کر اور تمام پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے ان کو بھجوایا تھا، اور وہ شعر کچھ یوں تھا کہ اب ہم نشاط رفتہ کی تجدید کیا کریں، اب ہم نشاط رفتہ کی تجدید کیا کریں، تازہ ہے اس شہید کا غم، عید کیا کریں۔ اور جس طرح سے فارق بخاری ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے تھے، بالکل اسی طرح ان کے بیٹے قمر عباس بھی پیپلز پارٹی کے جانثاروں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی جیلیں کاٹیں کیونکہ ضیاء الحق کو بھی پیپلز پارٹی کا نام تک برداشت نہیں تھا۔ تو فارق بخاری کی جو بیگم ہیں رقیہ بخاری، وہ صفدر کی سگی خالہ ہیں، اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ جوانی شوہر کے لیے اور بڑھاپا بیٹے کے لیے جیلوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزرا۔ پاکستان میں خارزار سیاست کے بھی کیا عجیب پیچ و خم ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پشاور گئے تو قمر عباس پیپلز پارٹی کے دور میں صوبائی وزیر تھے، اور جب ہم دوسری مرتبہ گئے تو وہ اسی جیل میں قید تھے جس کے ایک جانب یہ بورڈ لگا تھا کہ اس شعبے کا افتتاح وزیر جیل خانہ جات جناب قمر عباس بخاری نے کیا۔ اور پھر قمر عباس بھی ایک دن اپنے بھتیجے کے ہمراہ سیاسی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیے گئے۔ دوسروں کی زندگیوں میں اپنی فکر اور ادب کے ذریعے روشنیوں کے خواب بننے والا یہ شاعر اور ادیب بالآخر مسلسل غموں کی تاب نہ لا سکا، اور فارق بخاری اپنی عمر کے آخری برسوں میں انہوں نے خوابوں سے ہی منہ موڑ لیا اور ہوش و خیرت کی سرحدوں سے بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی یادداشتیں مرتب کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ ان کی خواہش تھی، مگر یادداشت کھو جانے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے، یعنی اپنی یادداشتیں نہ لکھ سکے۔ اور پھر یہ کتاب ان کے بیٹے قمر عباس نے مکمل کی ہے، اور اسی کتاب کے شروع میں قمر عباس نے یہ پیش لفظ لکھا ہے: میرے والد کی آخری خواہش اپنی زندگی کی یادداشتیں لکھنی تھیں، انہوں نے بے تحاشا لکھا، لیکن بدقسمتی سے جب آخر میں اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی باری آئی تو ان کی یادداشت نے جواب دے دیا۔ لندن کی جلاوطنی سے پاکستان واپس آئے تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ سوانح عمری کا لکھنا جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ جو ملتا تھا اس سے یہی کہتے تھے کہ آج کل سوانح عمری لکھنے میں مصروف ہوں، لیکن اب ذہنی طور پر اس قابل نہ تھے کہ یہ کام مکمل کر سکتے۔ نتیجتاً کچھ صفحے لکھے اور پھر ایک واقعے کو بار بار لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ نوٹس غالباً لندن کی ایک ڈائری سے ملے اور پھر یادداشت نے مکمل ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے گھر کی لائبریری کی صفائی کی تو بہت سے نامکمل صفحات میرے ہاتھ آئے، کچھ نوٹس بھی ملے جو میں نے اکٹھے کر لیے، اور خیال تھا کہ ان سب کو مرتب کر کے ماموں رضا ہمدانی کے حوالے کر دوں گا کہ ان سے زیادہ اس کام کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ بدقسمتی سے ماموں بھی فوت ہو گئے اور یہ یادداشتیں میرا منہ چڑھاتی رہ گئیں۔ اب اس کی کتابت اور نظر ثانی کے لیے ڈاکٹر ظہور احمد آوان صاحب سے مدد مانگی، اور ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری مدد فرمائی۔ میرے والد کی کہانی تقریباً 1 صدی کی کہانی ہے، جس میں صوبہ سرحد اور خصوصاً پشاور کی تہذیب، سیاست اور معاشرت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ قمر عباس نے سینٹرل جیل پشاور میں بیٹھ کر اس کو مکمل کیا ہے، اور یہ بات ہے جون 1997 کی۔
میں اس کتاب کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گی، لیکن پہلے میں آپ کو ان کی وہ غزل سناتی ہوں جو فارغ بخاری نے اپنی قید کے دوران یعنی جیل میں پہلی غزل لکھی تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے خود یہاں پر تحریر کیا ہے کہ میں نے جب جیل میں پہلی غزل کہی تو دوسروں کے علاوہ مجھے خود بہت پسند آئی۔ اس میں کچھ ایسی کیفیت تھی جو اس سے پہلے میسر نہ تھی۔ ساغر ہے نہ میں ہے نہ کوئی جام قفس میں، ساغر ہے نہ میں ہے نہ کوئی جام قفس میں، پی لیتے ہیں خونے دلے ناکام قفس میں، تڑپے ہیں تیری یاد کو سینے سے لگا کر، روئے ہیں بہت لے کے تیرا نام قفس میں، گونجی ہے فضا میں کبھی پازیب کی جھنکار، ابھرے ہیں کبھی تیرے در و بام قفس میں، پھولوں کی زباں سے کبھی کرنوں کی نظر سے، پھولوں کی زباں سے کبھی کرنوں کی نظر سے، مل جاتا ہے کہہ دو تیرا پیغام قفس میں، اس راہ میں سب دوست جدا ہو گئے لیکن ہمراہ رہی گردش ایام قفس میں۔ اب آپ سوچئے کہ ایسی غزل لکھنے والا، ایسا ادیب، وہ بھی ماشاء اللہ کے دور میں اپنے جیلوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، کیونکہ اگر ان کو جنرل ایوب کو کہیں سے ذرا سا شائبہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے ادیب ہیں، بائیں بازو کی فکر رکھتے ہیں، تو بس بالکل جیسے کتے آتے ہیں خوشبو سونگھتے ہوئے، اسی طرح ان کے گھر میں چھاپے پڑتے تھے اور ان کو ظاہر ہے پھر اٹھا لیا جاتا تھا، قید کر لیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ملک میں کمیونسٹ سوچ کو دبانے کی وجہ سے ہی پاکستان کو امریکہ سے ڈالر مل رہے تھے۔ اور تھوڑا سا میں اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب کا کاغذ اتنا اچھا نہیں ہے، اور یقیناً ان کے سید فارغ بخاری کے شایان شان تو ہرگز نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ کاغذ اچھا نہیں ہے تو اس میں جو یہ تصویریں شائع ہوئی ہیں ان کی بھی وہ واضح نظر نہیں آتی، اتنی یادگار تصویریں ہیں۔ یہ اس پہ مجھے زیادہ تر لوگ پہچانے نہیں جا رہے، لیکن میں نام پڑھ رہی ہوں کرسی پر: فارغ بخاری، فیض احمد فیض، اجمل خٹک، ارباب سکندر اور افضل بنگش وغیرہ، اسی طرح اور بہت یادگار تصویریں ہیں لیکن بہت واضح نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں اکیڈمی آف لیٹر سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکر کی روشنی پھیلانے کے لیے زندگی بھر صعوبتیں برداشت کیں، ان کو معاشی مشکلات کا بھی سامنا رہا کیونکہ ان کے پریس پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا، یہ لوگ ہماری ادب کی روشنی ہیں، یہ نام زندہ رہنے چاہیے، اگلی نسل تک پہنچنے چاہیے۔ اکیڈمی آف لیٹرز کو چاہیے کہ اچھی کوالٹی میں اچھے کاغذ پر یہ کتاب دوبارہ شائع کروائے جو فارغ بخاری کے شایان شان ہو۔ ویسے بھی اس کتاب میں بہت دلچسپ واقعات ہیں، کتاب خود میں ایک تاریخ ہے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ادیب کی یادداشتیں ہیں جس نے زندگی بھر لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کی فکر کو روشن کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں خود ہی اندھیروں میں، اپنی زندگی میں ہی اندھیروں میں گم ہو گیا تھا، یادداشت کھو گئی تھی۔ آخری 2-3 باب تو ایسے ہیں کہ آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، اور بس آخر میں ان کی ایک غزل اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ کچھ اب کے بہاروں کا بھی انداز نیا ہے، کچھ اب کے بہاروں کا بھی انداز نیا ہے، ہر شاخ پہ غنچے کی جگہ زخم کھلا ہے، 2 گھونٹ پلا دے کوئی میں ہو کہ ہلا ہل، وہ تشنہ لبی ہے کہ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اس رند سیاہ مست کا ایمان نہ پوچھو، اس رند سیاہ مست کا ایمان نہ پوچھو، تشنا ہو تو مخلوق ہے، پیلے تو خدا ہے، کس بام سے آتی ہے تیری زلف کی خوشبو، دل یادوں کے زینے پہ کھڑا سوچ رہا ہے، کل اس کو تراشو گے تو پوجے گا زمانہ، کل
اس کو تراشوگے تو پوجے گا زمانہ، پتھر کی طرح آج جو راہوں میں پڑا ہے۔ اور اس غزل کا یہ آخری شعر ہے کہ دیوانوں کو سودائے طلب ہی نہیں ورنہ، دیوانوں کو سودائے طلب ہی نہیں ورنہ، ہر سینے کی دھڑکن کسی منزل کی صدا ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے بھی فارغ بخاری کی کوئی غزل سنی ہو، پڑھی ہو، ان کا جو اور ادبی کتابیں ہیں ان کو پڑھا ہو، تو اپنی رائے اور اپنی یادیں ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اور اجازت دیجیے، خدا حافظ۔